यसु मसीह नासरी के बाबरकत जलाली अजीम और पाक नाम में आप तमाम देखने वालों को सलाम कबूल। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब में से देखेंगे कि यहोवा पाक खुदा ने हमारे लिए क्या अजीम कलाम रखा है। पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 10 देखेंगे। खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 10 आयत को देखेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा खुदा के कलाम को। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस की खूबसूरती देखिए। जब हम मुकाशवा में देखते हैं पहले बाब में, तो बड़ी खूबसूरत वर्स लिखी है कि हिकमत की इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इसमें जो लिखा है इस पर अमल करने वाला मुबारक है। सो मेरे अजीज़ों, जितने भी आप इस सरमन को देख रहे हैं, आप ब्लेसफुल हैं, आप मुबारक हैं, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को सुना है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डर। आई वॉज अफ्रेड। डर, हम डर के बारे में आज सीखेंगे। ये कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है, डर क्या है। मेरे अजीज़ों, हम जब देखते हैं पैदाइश की किताब, इसके 3 बाब को, जब वर्स को हम बड़े गौर से जब सोचते हैं और देखते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें मिलता है कि आदम और हवा बागे अदन में यहोवा पाक खुदा ने उन्हें तख्लीक किया, बनाया, उन्हें रखा ताकि वो बाग की गलाबानी करें, निगहबानी करें। सो मेरे अजीज़ों, वो उस बाग में रहते और ठंडे पहर में यहोवा पाक खुदा आदम और हवा के पास आता और उनसे गुफ्तगू करता, इंटरसेक्शन करता, बातें करता। सो मेरे अजीज़ों, जब उन्होंने हुक्म अदूली की, आदम और हवा ने, खुदा की बात से ज़्यादा अहमियत सांप की बातों को थी, तो खुदा ने जो उन्हें मना किया कि बाग के बीच में जो दरख्त है उसके फल को तुम ना खाना और ना ही छूना। सो मेरे अजीज़ों, जब इसको हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आदम और हवा ने खुदा की बात से ज़्यादा सांप की बात को अवलियत दी और उस फल को खाया और हुक्म अदूली की, खुदा का हुक्म तोड़ डाला। और जब मेरे अजीज़ों, उनकी ज़िंदगी में जब उन्होंने खुदा का हुक्म तोड़ डाला तो गुनाह उनकी ज़िंदगी में आ गया और गुनाह की डर से, गुनाह के साथ उनकी ज़िंदगी में डर जो है वो अडोप हुआ। और जब यहोवा पाक खुदा आता है शाम के पहर और आदम और हवा को पुकारता है, तो आदम और हवा डरते हैं क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, हुक्म अदूली खुदा की और उनकी ज़िंदगी में गुनाह आ चुका था, इसलिए वो डर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में डर आ चुका था और वो अपने आप को उस वक्त नंगे हो चुके थे, क्योंकि गुनाह इंसान को नंगा कर देता है। वो नंगे हो चुके थे और अपने आप को पत्तों में छुपा रहे थे। जब यहोवा पाक खुदा आता है तो आदम और हवा को पुकारता है, तो वो डरते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा तो उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। सो मेरे अजीज़ों, ये डर जो है गुनाह की वजह से इंसान की ज़िंदगी में आया। जब ये डर इंसान की ज़िंदगी में आया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अबलीस का एक बहुत बड़ा हथियार है। यहाँ पर अबलीस ने आदम और हवा को अपने जाल में फंसाया, हुक्म अदूली करवाई, गुनाह उनकी ज़िंदगी में आया और फिर डर उनकी ज़िंदगी में आया।
تو میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اس ڈر کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. بہت زیادہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. آدم اور حوا کی زندگی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں کیسے گناہ نے اڈوپٹ کیا، گناہ ان کی زندگی میں کیسے آیا، کیسے گناہ نے ان کی زندگی میں جنم لیا. سو میرے عزیزو، جب پھر ہم آگے جاتے ہیں تو پہلے سیمول میں جب ہم دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو سول بادشاہ جو قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور جاتی جولیت، اسٹوری سے آپ واقف ہیں، جاتی جولیت سے وہ سول بادشاہ اور پوری اس کی فوج اور پوری جو قوم بنی اسرائیل تھی ڈر رہی تھی. وہ بہت قداور، جوان، جبار تھا، اور اس سے پوری قوم ڈر رہی ہے. سول بادشاہ بھی ڈر رہا ہے کہ اب کیا ہوگا. ان کی زندگی میں ابلیس نے ڈر پیدا کر دیا. ایک بادشاہ ہے، اس کے انڈر میں تمام جو ہے حکومت ہے، تو پھر بھی اس کی زندگی میں ڈر ہے، خوف ہے. اور ابلیس نے اس کی زندگی میں، سول بادشاہ کی زندگی میں یہ ڈر کو پیدا کر دیا. لیکن میرے عزیزوں، خدا آپ کی زندگیوں میں اچھے پلان رکھتا ہے. وہ عظیم خدا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، اور اس نے داؤد کو پیدا کیا. داؤد ایک ایسا چرواہا تھا، اچھا چرواہا تھا، جو نہ ڈر تھا، اور اس کی زندگی میں صرف یہوہ پاک خدا کا ڈر تھا، نہ کہ ابلیس کا، نہ کہ دنیا داری کے اور کسی انسان کا. سو جب میرے عزیزوں اس کو پتہ چلتا ہے، اور اپنے بھائیوں کو جب وہ کھانا دینے جاتا ہے داؤد، تو مقدس داؤد کو پتہ چلتا ہے کہ جاتی جولیت نے یہوہ پاک خدا کو للکارا ہے، میرے زندہ خدا کو للکارا ہے. تو میرے عزیزوں، آپ اس سٹوری سے واقف ہیں. تو داؤد نے کیسے جاتی جولیت کو مار گرایا، ایک پل میں جاتی جولیت کو مار گرایا. پریز ہالےلویا. کیونکہ اس کی زندگی میں دنیا کا ڈر نہیں تھا، بلکہ یہوہ پاک خدا کا ڈر تھا. تو جس کی زندگی میں یہوہ پاک خدا کا ڈر ہوتا ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے حکمت کا شروع ہے. خدا کا ڈر حکمت کا شروع ہے. جس کی زندگی میں خدا کا ڈر ہے، خوف ہے، اس کی زندگی میں حکمت ہے. سو میرے عزیزوں، پھر ہم دانیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں، 3 چیپٹر کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں صدرک، میثق، عبدالنجوم. یہ 3 شخصیات تھیں. سو میرے عزیزوں، ان کی جب ہم لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس وقت نبوکت نظر بادشاہ کا دور تھا. تو نبوکت نظر بادشاہ جو ہے، اس نے اپنی ایک مورتی بنائی، بہت بڑی مورتی بنائی، اور اعلان کر دیا کہ ہر بندہ، ہر بشر، ہر انسان اس کو جو ہے، اسٹیچو کو، میری اس مورتی کو سجدہ کرے گا. کہ میرے عزیزوں، وہ بادشاہ نبوکت نظر اپنا ڈر اور خوف پوری اس وقت جو لوگ تھے ان کے اندر اڈوپ کرنا چاہتا تھا، ان کی زندگی میں اپنا ڈر رکھوانا چاہتا تھا. لیکن میرے عزیزوں، جب اس نے اپنی مورتی بنوائی اور لائنیں لگی، اور پورے اس علاقے کے سارے لوگ اس وقت جمع ہوئے، اور سب نے اس کو سجدہ کیا سوائے صدرک، میثق، عبدالنجوم اور دانیل کے. پریز ہالےلویا. کیونکہ ان کی زندگی میں کسی انسان کا خوف نہیں، بلکہ یہوہ پاک خدا کا خوف تھا، جو زندگیوں کو بدل ڈالتا ہے، جو موت کی وادیوں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. سو میرے عزیزوں، جب نبوکت نظر بادشاہ کو پتہ چلا کہ صدرک، میثق، عبدالنجوم انہوں نے اس مورتی کو، اسٹیچو کو سجدہ نہیں کیا، بو ڈاؤن نہیں ہوئے اس کے آگے، تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ ان تینوں کو آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ڈال دیا جائے. آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ڈال دیا جائے، ان کو سزا دیجیے. اور آگ کی جو بٹی تھی، اس کی آگ کو 7 گنا بڑھا دیا جائے، ان تینوں کو پھینک دیا جائے. سو میرے عزیزوں، اس سٹوری کو آپ جانتے ہیں. جب ان تینوں کو آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ڈال دیا گیا،
تو آگ ان کا بال بھی باکا نہ کر سکی. پریز ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا. کیونکہ یہوہ پاک خدا جس کی یہ پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جس سے وہ ڈرتے تھے، وہ خود آگ میں ان کے ساتھ آیا اور ان کو بچایا. برے کی ستائش. پریز ہالےلویا ہالےلویا. یہ میرے عزیزو ابلیس کا ایک یہ ڈر جو ہے ایک ہتھیار ہے، بہت خطرناک ہتھیار ہے. ہمیں اس ہتھیار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں یہوہ پاک خدا کا ڈر اور خوف ہوگا تو آپ کو کوئی بھی انسان، کوئی چیز، کوئی لعنتی ابلیس کا ہتھیار آپ کو شرمندہ نہیں کر پائے. آپ شکست نہیں کھائیں گے. اب جب ہمیں پیدائش کی کتاب 31 باب کی سٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پر مقدس یعقوب جو ہے جب اپنی ماں کے کہنے پر اپنے بڑے بھائی عیسو کی برکت کو لیتا ہے. جب وہ برکت کو اپنے باپ اسحاق سے لے لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے کہ کہیں اس کا بھائی اسے قتل نہ کر ڈالے. اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے ماموں لابن کے گھر میں جاتا ہے اور ڈرتا ہے اور چھپ کر چلا جاتا ہے. سو میرے عزیزو، اس ڈر کی وجہ سے یعقوب کو 7 سال اپنے ماموں لابن کی خدمت کرنی پڑی. اس کی بڑی بیٹی کے لیے، پھر چھوٹی بیٹی کے لیے 7 سال اور خدمت کرنی پڑی، پھر 7 سال اور اس کو خدمت کرنی پڑی. اس ڈر کی وجہ سے 21 سال میرے عزیزوں یعقوب نے اپنے ماموں کی خدمت کی. لیکن یہوہ پاک خدا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور اس کی زندگی سے ابلیس کا اور موت کا ڈر جب نکلا تو پھر میرے عزیزوں مقدس یعقوب وہاں سے نکلا اور اپنے معاشی کو، اپنے مال متا کو اور اپنے بچوں کو لے کر نکلتا ہے. تو جب اس کا سامنا اس کے باپ عیسو کے ساتھ ہوتا ہے، بھائی عیسو کے ساتھ ہوتا ہے، تو میرے عزیزو اس کا بھائی اس کو معاف کر دیتا ہے. ہالےلویا پریز دی لارڈ. اس کا بھائی اس کو معاف کر دیتا ہے. کیونکہ میرے عزیزو جس کا خدا دوست ہو، جس کی زندگی میں یہوہ پاک خدا کا خوف ہو، اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں. ہالےلویا پریز دی لارڈ. یہ ہے ہمارا خدا جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، جو ذہنوں کو، سوچوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جیسے عیسو کا ذہن یہوہ پاک خدا نے تبدیل کر دیا، اس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. سو میرے عزیزو، اور بہت سے کلام مقدس میں سے ہمیں ریفرنس ملتے ہیں. یسایہ 41 باب اس کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے، تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. میرے عزیزو، یہ حوالہ جات جو ابھی میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ان کے لیے ہے جن کی زندگی میں یہوہ پاک خدا کا خوف ہے، نہ کہ ابلیس کا، نہ کہ دنیا داری کا ابلیس، نہ کہ دنیا کے کسی حاکم کا، لیڈر کا، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جن کی زندگیوں میں یہوہ پاک خدا کا خوف. پھر ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں سے 2 تیموتھیوس 1 باب 7 آیت، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور تربیت کی روح بخشی. کتنی خوبصورت آیت ہے. خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ ڈر اور خوف کی روح نہیں بخشی، بلکہ قدرت اور تربیت کی روح بخشی ہے. اور اسی طرح عزیزوں میرے، آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی ابلیس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. پھر جب ہمیں زبور 46 میں دیکھتے ہیں اس کی 3 اور 4 آیات میں، جس وقت یہاں پر یوں لکھا ہے، بڑے غور سے سنیے گا، جس وقت مجھے ڈر لگے، مقدس داؤد کیا فرماتے ہیں، جس وقت مجھے ڈر لگے میں تجھ پر توکل کروں گا. پریز ہالےلویا. میرا فخر خدا پر ہے اور اس کے کلام پر ہے.
میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ پریز ہالےلویا، ہالےلویا، خداوند کی ستائش ہو۔ میرے عزیزو، زبور 46 میں مقدس داؤد فرماتے ہیں، میں ڈرنے کا نہیں۔ جب مجھے ڈر لگے تو میں پکاروں گا، کہوں گا کہ میرا توکل یہوہ پاک خدا پر ہے، میرا توکل یہوہ پاک خدا پر ہے، اور میرا وہ فخر ہے، اور اس کا کلام، اس پر کلام پر میرا توکل ہو، اور میں ڈرنے کا نہیں۔ پریز ہالےلویا۔ سو میرے عزیزو، لاسٹ پر مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں یوحنا عرف، مقدس یوحنا عرف مکاشفہ کی کتاب میں پہلے باب اس کی 18 آیت میں کیا خوبصورت ہمیں تسلی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ آئیں ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت۔ خوف نہ کر، ہمارے منجی یسوع مسیح ناصری خود فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، اور میں زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ پریز ہالےلویا۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس بہت سے ریفرنسز ہیں کلام مقدس میں سے جو ہمیں تسلی دیتے ہیں، جو ہماری زندگیوں سے ڈر کو نکالیں گے۔ ہمیں ابلیس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ابلیس جسٹ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا ایمان یہوہ پاک خدا پر ہے، یہوہ رافع پر ہے، یہوہ نسی پر ہے۔ پریز ہالےلویا۔ میرے عزیزوں، مسیحا مصلوب خود مکاشفہ کی کتاب میں فرما رہے ہیں، خوف نہ کر، مت ڈر، میں اول و آخر ہوں، میں زندہ ہوں، مر گیا تھا، اور دیکھو ابدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ میرے عزیزو، اس کلام، اس سرمن کے وسیلے سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں ابلیس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جب مسیحا مصلوب ہمارا آقا یسوع مسیح ناصری خود فرما رہے ہیں کہ میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس۔ پریز ہالےلویا۔ سو میرے عزیزو، آپ سب اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں۔ اگر آپ کی زندگیوں میں کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے ابلیس کا، ابلیس آپ کو رات کو سونے نہیں دیتا، آپ ڈسٹرب رہتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا آپ کو ڈر ہے زندگی میں، تو آپ ضرور اس کلام کے وسیلے سے سوچیں اور سمجھیں، اور اپنی زندگیوں میں سے ابلیس کے تمام اس ڈر کو، اس نا امیدی کو جو اس نے آپ کی زندگی میں اڈوب کر دیے، اس کو نکالیں، تاکہ آپ یسوع مسیح ناصری کے بابرکت عظیم نام سے بلیسفل ہو سکے۔ میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو بہت سی بلیسنگ سے، برکت سے نوازے، اور آپ کی زندگیوں سے ابلیس کا ڈر نکلتا چلا جائے۔ یسوع مسیح ناصری کے